व्यूअर्स, प्रोग्राम वुमेन्स लाइफ एजेस एंड स्टेजेस में आज हम बात करेंगे औरतों की, लड़कियों की लाइफ के दूसरे मरहले यानी एडल्टहुड, टीनेज की। ये वो मरहला है व्यूअर्स जहां अब तक हम अपनी बच्चियों से बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं और अचानक हमें लगता है कि हमारी जो बच्चियां हैं वो हमारे अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही हैं। उनमें जिस तरह के चेंज आते हैं, हार्मोनल चेंज आते हैं, उनका अपना ओपिनियन डेवलप हो चुका है। लेकिन हम में से कितने ऐसे हैं जो इस बात को समझते हैं या ये समझने की कोशिश करते हैं कि टीन एज में बच्चों को ट्रीट करने का तरीका अलग है, इन्फेंसी चाइल्डहुड में उन्हें ट्रीट करने का तरीका अलग था। और अक्सर ये जो चीज़ है जो हम नहीं समझ पाते, उसकी वजह से कई बार इस उम्र में बच्चे अपने पेरेंट्स से दूर होते हुए नज़र आते हैं। राइट मोहसिना? जी बिल्कुल। एंड ये उम्र भी एक्चुअली इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दे आर स्टेपिंग इनटू एन अडल्टहुड, दे आर फाइंडिंग देमसेल्व्स। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स ये मरहले को नज़रअंदाज ना करें एंड दे पे एक्स्ट्रा अटेंशन। और नीलम, ये बहुत ज़रूरी है कि स्पेशली जब गर्ल चाइल्ड की बात हो रही है, दिस एज इज़ सो क्रिटिकल क्योंकि यू नो शी इज़ seeing body changes in her और वो देख रही है कि ना now she is not a child anymore and there are feelings that are developing। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये एज में पेरेंट्स कितना उन्हें ध्यान रखना चाहिए ताकि ना वो बच्ची कॉन्फिडेंट हो, वो बच्ची बॉडी शेमिंग में ना जाए, वो बच्ची की फीलिंग्स को नज़रअंदाज ना करे। एग्जैक्टली। सो इसी वजह से आई थिंक दिस टॉपिक इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट पेरेंट्स पे अटेंशन। बिल्कुल ठीक। और इसी मौजू पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है इस्लामिक स्कॉलर सिस्टर अज़मी ज़हरा और साथ ही हमारा साथ देंगे डॉक्टर तहसीन कासिम अली जो कि एक साइकेट्रिस्ट है। सिस्टर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चियां जब एडल्टहुड में एंटर करती हैं तो बहुत सारी चीज़ें उनके लिए बहुत नई होती हैं, उनकी बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं, उन्हें पीरियड्स आए हुए होते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि कौन सी सिचुएशन में क्या करना है और किस तरह अपने आप का ख्याल रखें या कौन सी चीज़ें करनी है, कौन सी नहीं करनी है। खासकर अगर पीरियड्स की बात करें तो अक्सर लड़कियों को ये कहा जाता है कि इन दिनों में आप मिंबर में नहीं जा सकती, नमाज नहीं पढ़ सकती, आप कुरान नहीं पढ़ सकती। तो काफ़ी बार उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा क्या हो गया कि मैं यहाँ नहीं जा सकती या ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो इस्लाम हमें इन बातों के बारे में क्या कहता है और ख़ासकर जब बच्चियाँ एडल्टहुड में एंटर करती हैं तो उनके साथ पेरेंट्स का किस तरह का रवैया होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक ये एक दौर है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। अब तक के हम बच्चों के साथ बचपना था, बहुत ही आसान, यूँ कहें कि वो भी मुश्किल दौर ही था, लेकिन ज़रा फिर भी आसानी खेल कूद में निकल गया। हाँ जी। और बच्चा ज़रा बातें भी ज़्यादा सुन रहा था। अब बच्चे ने चूँकि एडल्टहुड में कदम रखा है और अब उसके हवाले से कुछ ज़िम्मेदारियाँ और वालिदैन की बढ़ जाती हैं। यहाँ पर हमें दीन इस्लाम में हम देखें तो रहनुमाई की जा रही है। एक हदीस का जिक्र करूँ मैं आपके सामने कि बहुत ही मशहूर और मारूफ हदीस है जिसमें उम्र के एतबार से बयान किया गया है कि एक बच्चे की ज़हनियत, यकीनन ये हदीस मुबारका उस अजीम शख्सियत ने हमें अता फरमाई है कि जिनके सदक़े में अल्लाह ने हर एक चीज़ को खल्क़ किया है कि ख़ातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब जो बातें रसूल के ज़रिए हम तक पहुँच रही हैं तो यकीनन वो सबसे ज़्यादा मुफीद होंगी, बायसे मुफीद होंगी बहुत ज़्यादा। तो अब उसमें उम्र के एतबार से बयान किया जा रहा है कि बच्चा किस तरह से आपके लिए एक क्या मायने रखता है और आप उससे किस तरह से बिहेव करें, वो एक आसान हो जा रहा है इस हदीस मुबारका को जानकर कि रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं कि बच्चा पहले 7 साल जो है वो वालिदैन का सैयद व सरदार है। यानी कि पहले के जो 7 साल होते हैं पैदाइश से लेकर के 7 इयर्स तक के, तो वो वालिदैन का सरदार है। यानी अब वो सरदार यानी एक बादशाह कि वो जो कहता है तो वो उसकी रियाया करती है। तो इसी मानिंद वो बच्चा एक बादशाह का उसकी मिसाल दी गई है कि जो वो कह रहा है तो वालिदैन उसकी बातों को मानते हैं। इसके ज़रिए यकीनन उसका कॉन्फिडेंस भी हासिल करते जाते हैं, उसका भरोसा जीतते हैं। फिर रिसालत माब इरशाद फरमाते हैं कि दूसरे 7 साल यानी 7 साल से लेकर 14 साल तक बच्चा आपका फर्मा बरदार है। पहले आप बच्चे की बातों को सुन रहे थे, वो बादशाह था, अब जो है आपकी बातों को बच्चा सुनेगा। तो लिहाजा अब इस वक्त आपको किस तरीके से बात को पेश करना है, किस मोहब्बत के साथ पेश करना है, ये हमारी सोच होनी चाहिए। इसमें हमारा यकीनन जहन दौड़ना चाहिए कि हम अपने बच्चे को इस दौर में कि जब हमें उसे अपना फर्मा बरदार बनाना ज़रूरी है कि वो हमारी बातों को सुने, तो क्या रास्ते हम अपनाएं। यकीनन उसके दोस्त बन जाएं, मोहब्बत के साथ उससे पेश आएँ, उफ़ू और दरगुजर, उसकी छोटी छोटी गलतियों पे उसे जो है सज़ा देने के बजाय प्यार मोहब्बत से समझाने की कोशिश करें।
تو ان تمام چیزوں کے ذریعے آداب اسلامی سکھائیں, اخلاق کی باتیں اسے بتائیں اور اس سے یقیناً ایک اور زیادہ اپنے قریب کرنے کی کوشش کریں, دوست بنائیں یقیناً. اب تیسرے 7 سال رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں کہ یعنی 15 سال سے لے کر 21 سال تک ماں باپ کا جو ہے وہ بچہ جو ہے ماں باپ کا وزیر اور مشیر ہے. یعنی کہ اب آپ اس سے مشورہ لیجئے, اس سے رائے لیجئے, یعنی اب اسے محسوس کرائیے کہ اس کی کچھ پرسنالٹی ہے, ٹینیج ٹو ارلی 20, یقیناً کہ یہ 15 سے 21 سال تک کی ایج جو ہے. تو اب آپ اسے محسوس کرائیں کہ اس کی اہمیت ہے اور اس کی رائے, اس کے مشورے, اس کی اوپینین معنی رکھتی ہیں. تو اب دیکھیے کتنا بہترین خوبصورت طریقہ اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ شروع کے 7 سال جو ہے آپ نے اس کے بادشاہ کی طرح خدمت کی ہے, اس کے 7 سال کے بعد آپ پیار محبت سے اسے اپنا فرما بردار بنا رہے ہیں, اس کے 7 سال کے بعد اب آپ اسے آزاد رکھ رہے ہیں کہ وہ ذرا یہ بہت امپورٹنٹ ہے جب ہم لڑکیوں کی بات کرتے ہیں, کیونکہ لڑکیوں کو اکثر اتنی چھوٹ نہیں ملتی, آزادی نہیں ملتی. لیکن یہ حدیث جو ہے یہاں پر نہ لڑکی نہ لڑکا, اس یہاں پر اولاد کی بات کی گئی ہے. یعنی دین اسلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ لڑکوں کے اعتبار سے, بلکہ اولاد نہیں ہے, نہیں, بیکاز یہ جو ایج ہے نا سسٹر, یہ وہ ایج ہے جہاں بچے اسکول سے پاس آؤٹ ہو کے کالج کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں. بالکل, کریئر ڈیسیژنز بھی یہی ایج میں ہوتے ہیں. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لڑکا ڈاکٹر, لائر, انجینئر بننا چاہتا ہے تو بہت انکریج کیا جاتا ہے محسنہ. لڑکیوں کے وقت یہ کہا جاتا ہے اکثر, کہہ رہے تمہیں کسی اور کے گھر جانا ہے, تم پر اتنا خرچہ کیوں کریں, اور ان کو اتنا توجہ ہی نہیں دیا جاتا, ان کو ان کی ذہن کو اتنا خوشادہ ہی نہیں کیا جاتا ہے کہ یو کین آلسو تھنک, یو کین آلسو ہیو ایسپریشنز. ایسی کوئی چیزیں انہیں نہیں دی جاتی. یقیناً جو بعض اوقات یقیناً کچھ پیرنٹس ہیں جو اس طرح کی فکر رکھتے ہیں, حالانکہ بہت سے ایسے پیرنٹس بھی ہیں یقیناً جنہوں نے اپنی اولادوں میں فرق نہیں کیا ہے, بیٹیوں کو بھی آگے بڑھاتے ہیں, بہت سپورٹ کرتے ہیں, بلکہ ان کی وجہ سے بیٹیاں ایک بہت بلند مقام پر پہنچ پاتی ہیں, اپنی کچھ پہچان بنا پاتی ہیں, ان کی بھی کوئی آئیڈینٹی ہوتی ہے زمانے کے سامنے. لیکن کچھ ہیں کہ ہاں بیٹیوں کو کمتر سمجھ کر, تو ان کے لیے یقیناً یہ احادیث ایک آئی اوپنر کا کام کر رہی ہے کہ یہاں پر فرق نہیں کیا جا رہا, بیٹے یا بیٹی, اولاد کے متعلق یہ طرز عمل اپنا کر چلیں. پھر جو سوال آپ نے ایک اور پوچھا ہے کہ کچھ مخصوص ایام جو لڑکیوں کے ہوتے ہیں تو اس میں کس اعتبار سے کچھ باتیں کی خیال کرنے والی ہیں, بہت سی چیزوں کی روک ٹوک کر دی جاتی ہے. تو اسلام کے نقطہ نگاہ سے اگر ہم دیکھیں تو کس اعتبار سے کیا اس کے لیے آزادی ہے یا کس طرح سے وہ سوچ اس کے بارے میں ہونی چاہیے. تو جو لڑکیوں کے مخصوص ایام ہیں, ہم ایک بات, میں اس سے پہلے کہ اس بات کو آگے بڑھاؤں, ایک خوبصورتی کے ساتھ ایک بات کو ہم سوچنے کی کوشش کریں. اگر ہم چیزوں کو ذرا پازیٹیو لیں تو زندگی بڑی حسین ہو جاتی ہے, بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے. بعض اوقات لڑکیوں کو یہ جتایا جاتا ہے کہ آپ کے یہ مخصوص ایام تو دیکھیے آپ کے لیے عذاب بن گئے, کتنا آپ کے لیے کتنا مسئلہ ہے, آپ کو کتنا جھیلنا پڑتا ہے. لیکن اس کی دوسرا پہلو سکے کا ہم اگر دیکھیں کہ پروردگار عالم نے اگر مرد عبادت ایک وقت کی بھی قضا کر دے, چھوڑ دے, تو خداوند عالم اسے سزا دے گا. یقیناً اس کے لیے معین ہے کہ اس نے غلط کیا ہے, حرام کیا ہے, کہ اس نے عبادت کو ترک کیا. خاص ایام میں عورتوں کے لیے عبادت معاف ہے, معاف کر دی گئی. یعنی یہ اللہ کا کرم ہی تو ہے کہ ہم اگر پازیٹیو وے میں دیکھیں تو پروردگار عالم کس طرح سے محبت کر رہا ہے اپنی مخلوق سے کہ اگر عورتیں ہیں, کچھ مخصوص ایام ہیں, تو خدا عبادت کو معاف کر رہا ہے. اس طرح سے آزادی مل رہی ہے. اب بات رہی کہ کیا چیزیں ہم کر سکتے ہیں کیا نہیں, تو اس اعتبار سے زیادہ بہتر ہوگا کہ لوگ کچھ آگے بڑھیں اور ایک مرتبہ مطالعہ کرنے کی کوشش کریں. توضیح المسائل میں ہم جس کی بھی تقلید کرتے ہیں, ان مراجع کرام کی طرف جن کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں, تو ان میں سے جس مرجع کی طرف ہمارا رجوع ہے, ہم تقلید کرتے ہیں ان کے فتوے کے مطابق توضیح المسائل میں کیا بیان کیا گیا ہے کہ جو ہے مخصوص ایام میں لڑکیوں کو کون سی چیزیں ہیں جو مطلب کرنی چاہیے یا روکا گیا ہے, ڈوز اینڈ ڈونٹس ہم کہہ لیں, تو ان چیزوں کے بارے میں ذکر کیا گیا. میں چند کا ذکر کر دوں. اگر توضیح المسائل مسئلہ نمبر 361 اور مسئلہ نمبر 456 میں بیان کیا گیا کہ چند چیزیں جو ہیں حرام ہیں مخصوص ایام کے درمیان لڑکیوں کے لیے, جیسے کہ نماز یا اس جیسی وہ عبادتیں جس کے لیے وضو یا غسل کرنا ضروری ہے, واجب ہے, تو وہ عبادتیں وہ انجام نہیں دے سکتی. لیکن جو عبادتوں کے لیے وضو اور غسل شرط نہیں ہیں وہ ان چیزوں کو انجام دے سکتی ہے. مثال کے طور پر وہ ذکر الہی کرنا چاہتی ہے, اس نے صلوات پڑھنا ہے, تو
تو کوئی حرج نہیں ہے, وہ کر سکتی ہے. مثال کے طور پر کہ جیسے کہ نماز میت جو ہے اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ وضو اور غسل کی, نماز میت کا معاملہ ہے تو یہ چیزیں اس کی اجازت ہے. تو یعنی وہ عبادتیں جس کے لیے غسل یا وضو کی ضرورت شرط نہیں ہے تو وہ عبادتیں کر سکتی ہیں, لیکن جہاں پہ غسل و وضو کی ضرورت ہے وہ عبادتیں اس کے لیے حرام ہیں, یعنی نماز وغیرہ اس وقت نہیں پڑھ سکتی. دوسری چیز قرآن مجید کے اعتبار سے جو آپ کا سوال بھی تھا, تو اس میں یہ شرط ہے کہ قرآن مجید کے جو اندرونی الفاظ ہیں, جو آیتیں ہیں, ان کو ٹچ کرنا حرام ہے. اللہ کے نام, پیغمبر کے یا معصومین علیہ السلام کے ناموں کو ٹچ کرنا, چاہے وہ کسی بھی زبان میں ہوں, وہ بھی اس عالم میں حرام ہیں. اب لیکن قرآن مجید کو فقط باہر سے جیسے ٹچ کرنا یا اس کے باہر سے جلد کو ہم نے ٹچ کیا تو اس میں حرج نہیں, وہ مکروہ میں شمار ہے, لیکن حرام قرار نہیں دیا گیا ہے. اور مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں جانا جو ہے وہ بھی حرام ہے ایسے ایام میں, اور ان دو مساجد کے علاوہ باقی مساجد میں ٹھہرنا حرام ہے. اور احتیاط واجب کی بنا پر اماموں کے حرم میں ٹھہرنے کا بھی یہی حکم ہے, یعنی منع کیا گیا ایسے حالت میں. اور مخصوص ایام میں کسی مسجد میں کوئی چیز رکھنے یا جو ہے اٹھانے کے لیے داخل ہونا بھی حرام ہے, سجدے والی آیتوں کو پڑھنا حرام ہے. اب جیسے کہ امام بارگاہ ہے, مجلسوں میں جا رہے ہیں, محفل ہے, تو ہمیں پتہ ہے مسجد نہیں ہے, ایک امام بارگاہ ہے, تو وہاں پر جانے کی اجازت ہے, آپ کو انسان جا سکتا ہے. اور جیسے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے اعتبار سے تو 7 آیتیں پڑھنے کی اجازت ہے. 7 سے زیادہ اگر پڑھتی ہے تو مکروہ ہے, حرام نہیں کہا گیا, اس کے لیے پابندی اتنی نہیں ہے, لیکن ہاں مکروہ ہے 7 آیتوں سے زیادہ پڑھنا. لیکن سجدے والی آیتوں کو سختی سے منع کیا گیا ہے, اور مزید اس کا تفصیل اس کی اور ہم دیکھنا چاہیں تو توضیح المسائل میں مسائل میں دیکھ سکتے ہیں. جی سو یہ تو تھی اسلام کا نظریہ. میم میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ وین اے گرل از گوئنگ تھرو ہر پیریڈز, آف کورس یہ سب چیزیں تو شرائع ہے, لیکن دا تھنگس دیٹ شی از گوئنگ تھرو, لائک ان کا مینٹل بھی ایک پروسیس چینج ہو رہا ہے, اس کے ایموشنل چینجز ہو رہے ہیں, ان کی باڈی چینجز ہو رہے ہیں, تو کتنا ضروری ہے, اینڈ اسپیشلی ڈیولپمنٹ بھی ہو رہا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم شی از بینگ کانشیس آف ہاؤ شی لکس ناؤ. تو یہ سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از کہ ہم کیا مطلب مائیں ہی بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے اس میں, کہ ہاؤ شوڈ شی پریزینٹ اینڈ واٹ شوڈ شی بی ٹریننگ ہر چائلڈ فار. So very important is we don't teach, a lot of times we don't teach our kids about what periods are. It's a surprise to them. They get scared because ungli pe cut gaya, khoon aa raha hai, to mummy dar rahi hai, mama is all worried, so I know that bleeding is not good. So when there is a gush of blood flowing out through my private parts, I am scared. Bilkul. Right. So now alhamdulillah we have reached a stage where mothers have started talking to their children about it. Schools are having sex education, special days for those having special lectures on that. So it is important کہ آپ پہلے سے ہی آپ کے بچے 8 سال 9 سال کے ہونے لگتے ہیں, because periods can come any time. ہر بچے کے لیے الگ ہے, تو آپ ان کو mentally prepare رکھو that see this is how your body is and this is what will happen and what it means. It means that you're becoming a beautiful young girl. There is no shame in it. There is no shame in it. ٹھیک ہے, اگر آپ ایک chemist چلے جاؤ and you ask for a pad, there'll be 10 people looking at you and covering it up in a newspaper. Why? Because it is a normal physiological thing that happens to every woman in the whole world. جی بالکل. Period نہ آئے تو problem ہے نا. So why are we even ashamed of it? بالکل. اگر ہم کو واش روم بھی جانا ہے تو ہم چھپ چھپا کے پیڈ لے کے جا رہے ہیں. So why? Talk about it. Educate your children about it. And why only the girls? The boys need to know it too. At an appropriate, when we are talking of sex education, that is also the time when we teach them about this. Bilkul. Why? So that they can care for someone else. Bilkul. They know what the changes that body is going through. Of course, they need to know about their changes also. They also need to be educated about this. So they are more mindful, you know, if she is not feeling well, there is a reason why she is not feeling well, so they are more helpful in that situation. More helpful, a little more considerate, a little more caring. Correct. ٹھیک ہے, because ہم نے وہ significance بتایا ہی نہیں ہے. So it is like when it is happening to all women, why is this so, why is this a big deal? Yeah. اس کو ہش ہش کیا جاتا ہے, ان کو نا ظاہر نہیں ہونے دیتے. Exactly, it's as if you're doing something which is very sinful. So why?
teach your sons equally, educate them about it. Of course, you tell them the details as per their age. Right. Second, when you are going into menarche is when you start having your periods. There are going to be a lot of bodily hair that is going to come out, and the children are surprised as to what's happening with my body. Right. They are at a very young age. There's a lot of They are- change. A lot of change. Hormonal This is not changes, there right. now. Their brain is developing. The prefrontal cortex is developing. There are different things happening to their bodies. Their emotions are all over the place. They are having mood swings. They are not understanding a lot of times why they are crying or why did they snap. जी. So rather than criticizing their emotions, Talk to them. let them know that beta, this is something which may happen because there is a growth spurt that is happening. You are turning into a young woman. जी. See, a woman from birth to menopause, so from being born to being an old woman, we are constantly undergoing a lot of hormonal changes. बिल्कुल. I mean, with periods every month, with pregnancy during each pregnancy, Right. with menopause, you're going through a lot of A lot hormonal of changes. Right. So there are going to be so many times when later on we may just sit and we don't even know why we cried or why did we snap or why are we feeling so And low. it's so important, जैसे आपने कहा, because the mother has already gone through these phases. If she is able to hand hold the child, वो बता सकती है कि ये सारी चीज़ें normal है, तो वो जो बेटी है वो भी she'll be comfortable and she'll be able to open up Yes. rather than speaking to other people. क्योंकि Getting हम sources ये of situation में information देख which रहे are हैं. not reliable. Right. As she has very rightly said, that if you don't open the gate for them, you don't let them know that you can talk to me about this, बिल्कुल. and that can happen only when you start the conversation. बिल्कुल. Then your child will जी, feel बिल्कुल comfortable ठीक. ताकि talking to अक्सर you. ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पर लोग बात करना प्रेफर नहीं करते हैं, यू नो. But then this is a time we are changing, we are evolving. So ज़रूरी नहीं है कि जो मिस्टेक्स पहले भी है हम वो मिस्टेक्स रिपीट करते जाए ना. जी. जो आप बात कर रहे हो ये कोई गलत बात नहीं कर रहे हो, आप एजुकेट कर रहे हो अपने चाइल्ड को उस बारे में. बिल्कुल ठीक. उसी तरह अगर हम बात करें एडल्टहुड की, टीन एज की, तो टीन एज में मौसना ये चीज़ भी देखी जाती है कि जो बच्चे होते हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा प्रेयर प्रेशर होता है. ठीक है, उन्होंने जस्ट कॉलेज एंटर किया है, वो अपने आसपास लड़कियों को देख रहे हैं, हर किसी का ड्रेसअप करने का स्टाइल अलग होता है. सम आर वेरी मॉडर्न, सम आर अ बिट ऑर्थोडॉक्स, तरीके अलग होते हैं. काफ़ी बार अगर आज के दौर की बात करें सोशल मीडिया के ज़माने में, तो हम लड़कियों को भी स्मोक करते हुए देखते हैं. ठीक है, और टीनेज एक ऐसा टाइम है जिसमें बच्चे बहुत इजीली इन चीज़ों में स्लिप हो जाते हैं. इतना ही नहीं, ये एज वो है जिसमें बच्चे फीलिंग्स भी डेवलप करते हैं अपोजिट सेक्स के लिए. बिल्कुल. ठीक है, लेकिन बात नहीं करते इन चीज़ों के बारे में. हम तमाम के हाथ में फ़ोन्स होते हैं. जब माँ बाप बच्चों को फ़ोन्स पर देखते हैं, चैटिंग करते हुए देखते हैं, तो वो भड़क जाते हैं, चिढ़ जाते हैं. लेकिन इन चीज़ों के बारे में ओपनली अपनी बच्चियों को नहीं बताते हैं. तो इस एज में, टीन एज में बच्चों से इन तमाम टॉपिक्स पर बात करना हो तो इनसे बात किस तरह की जाए और साथ ही एक गाइडलाइन किस तरह फॉर्म किया जाए. There is no guideline to parenthood. जी. Every parent is different, every child is different, and everyone's environment is different, everyone's thought process is different, everyone's जी. belief is different. So जब हम I really precisely mention about communication in each and everything. So it's important to let your child understand what is right and what is wrong. Okay. Now, if I can give an example on a very personal level, I didn't know whether it's okay to talk to boys. I didn't know because if you're studying, you are going to get exposed, right? So, being from a girls' school, then going to a co-ed tuition, the only people we are interacting with are brothers, cousin brothers, or family friends, right? So, you don't even know whether it's okay to do You can that talk or to not. them or not. Right. So then if you have that comfort level with your parent where you can sit, I do remember that whole conversation very vividly where I asked my mom that is it okay to talk to boys, and if she had mentioned, oh, how can you even ask this question, or oh, why are you even thinking, is there something going on? No, I got a very simple reply which plainly said that it's okay. But of course, you maintain your dignity, your respect, and you maintain your boundaries. Right. And clearly, you explain that boundaries to your child because जी. your child is yet in that phase where they're exploring. जी. There's a lot happening. There's this whole
bombardment of emotions that's Exactly, happening, exactly. right? And a lot of things are happening together. We feel کہ teenage ہے, کیا ہی ایسے پڑھائی کرنی ہے, باقی تو ذمہ داری نہیں ہے. They have to learn to adjust to the situation that they're in. گھر پہ آپ ایک الگ ماحول میں ہو, آپ بچہ کہیں الگ ماحول میں جا رہا ہے. There is an increased wide range of learning experiences that they are having. جی House is our first school, but then after that we are going to a lot of places from where we are learning. کالج ہو یا کلاسز وغیرہ ہو, ہر جگہ کا ماحول الگ الگ ہے, ہر جگہ سے ہم کچھ نہ کچھ لے رہے ہیں. So then کیا ہوتا ہے نا, till a certain age, till they are taught, till they are young kids, they are listening to everything that we are saying. But then when they are growing and they are feeling so much, they start trying to rationalize things, they start questioning. And the moment they start questioning, we are not okay with it, because we are saying, because one, we are confused whether they are yet kids or they are adults. Right. At times we are telling them اتنا چھوٹا ہو کے اتنی بڑی بات کر رہا ہے, and at times we are telling اتنا بڑا ہو گیا ہے اور تجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے. So then that shift is happening. We are not understanding as parents, and they too are not understanding as kids. بالکل, جیسے لائک یو رائٹلی سیڈ کہ وی آر ناٹ ایبل ٹو بیلنس, لیکن جیسے اسلام نے کہا ہے کہ اسلام نے 3 مرحلوں میں بچوں کی زندگی کو بانٹا ہے, اور جیسے آپ نے سسٹر کہا تھا کہ جو 15 سے 21 سال کا ہے وہ وزیر ہے, تو اس مرحلے میں نارملی یہ سب سچویشن یہی ایج گروپ میں آتی ہے. تو میرا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ جب یہ ایج میں بچہ ہے, اسپیشلی لڑکی ہے, تو ہم کتنی فریڈم, اسلام کتنی فریڈم دینے کو کہتا ہے کہ, اور کتنی فریڈم دے سکتے ہیں اہل بیت کی زندگی میں؟ ایسا کوئی ایگزامپل ہے جس سے ہم درس حاصل کر سکتے ہیں؟ جی خیر بے شک آزادی کا مسئلہ ہر ایک کو اس سے محبت ہے, اور آزادی کو ہر ایک پسند کرتا ہے. اور بات جب بچوں کی آ رہی ہے جو ایڈلٹہڈ میں آ رہے ہیں, لیکن ماں باپ کے لیے یقیناً بچے ہی ہیں, تو ان کے لیے بھی آزادی کا تصور ہے, یقیناً انہیں بھی آزادی چاہیے. اور لیکن بس شرط یہ ہے کہ یہ آزادی والدین کے, چونکہ ابھی اختیار میں بچے ہیں نا, تو لہٰذا وہ والدین کس طرح سے آزادی دے رہے ہیں. اچھا, اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے کہ جیسے کہ میں ایک حدیث کا ذکر کروں کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ جس شخص میں یہ 5 خصوصیات نہ ہوں اس کا وجود فائدہ مند نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں بچوں کو تو بالکل بندش میں رکھنا چاہیے, آزاد نہیں, تو ان کے اعتبار سے بھی کہ جس شخص میں امام بیان فرماتے ہیں کہ یہ 5 خصوصیات نہ ہوں اس کا وجود فائدہ مند نہیں ہے. پہلی چیز دین, دوسرے عقل, ادب, اخلاق اور آزادی. یعنی یہ 5 چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے لڑکا یا لڑکی نہیں, کوئی فرق نہیں ہے. ہم اکثر سنتے ہیں کہ لڑکیوں کو مطلب لڑکیوں کی نا باتیں کوئی ویلیو نہیں دیتے ہیں. بالکل, اور مطلب لڑکوں کو ابھی بھی تو بھی پوچھے نا کہ ہاں یہ بڑا ہو رہا ہے, یہ ہمارا بزنس سنبھالے گا, کچھ بھی ایسے. لیکن لڑکیوں کو اتنی آزادی بھی نہیں ملتی ہے. فرق فقط انسانوں کا بنایا ہوا, ورنہ جب سب سے پہلا اصول ہے اسلام کا کہ اللہ جو بھی اولاد دے پہلا فریضہ ہے آپ خوشی سے قبول کریں. تو اب جتنی بھی ہم حدیثیں دیکھیں زیادہ تر کی تربیت اولاد کے حوالے سے, تو زیادہ تر بچوں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ بالخصوص کچھ ایسی باتیں بھی ہیں کہ جو لڑکیوں سے مخصوص ہیں, لیکن زیادہ تر یہ چیزیں کہ دین, عقل, ادب, اخلاق, آزادی, یہ 5 چیزیں جو ہیں انسان کے لیے ضروری ہے. جس کے پاس نہیں ہے تو اس کا وجود ہی فائدہ مند نہیں ہے. اب آزادی اس اعتبار سے بھی ہم بچوں کو اپنے دیں کہ اس کی صلاحیت کا خیال کرتے ہوئے کہ کون سی چیزیں وہ اچھا کر سکتا ہے, بہتر کر سکتا ہے, اس میں ذرا آزاد چھوڑیں تاکہ اس کی جو فکر ہے وہ پرواز کرے. ایک مرتبہ اس کی فکر کو ہم ذرا کھلا چھوڑیں, سوچنے سمجھنے کی, فیصلہ کرنے کی, کچھ ایسا کرنے کی کہ یقیناً وہ بچہ جس سے مطمئن, مثال کے طور پر کوئی بچہ پینٹنگ کو پسند کرتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کریں یا اس طرح کی چیزوں میں اسے آگے بڑھائیں, موٹیویٹ کریں. کوئی جو ہے اس کا انداز جو ہے عربک کا بہت اچھا ہے پڑھنے کا یا یاد کرنا, یا اسے سورے وغیرہ بہت اچھے طریقے سے یاد ہوتے ہیں, وہ مخرج پر بہت اچھی طرح سے توجہ دیتا ہے, تو ایک مرتبہ تعریف کر کے حوصلہ افزائی کریں اور اس معاملے میں ذرا اسے آزاد کریں کہ وہ ذرا اور کچھ اس سے بہتر بھی کر سکے. صلاحیت کے اعتبار سے جب ہم آزادی دیتے ہیں تو وہ صلاحیت انسان کی, اس بچے کی اور نکھرتی ہے اور بہتر بنتی چلی جاتی ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال, یقیناً کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے اور بچہ اس چیز میں ایک چیز میں وہ بہتر ہو رہا ہے نا, اب وہ اور بھی چیزوں میں اپنے آپ کو سوچے گا اچھا میں اس چیز کو بھی ذرا ٹرائی کرتا ہوں, اس چیز کو بھی. جب روک ٹوک زیادہ ہوتی ہے, آزادی نہیں ملتی, تو وہ بچہ کھل کے سوچ بھی نہیں پاتا کہ ہم یہ چیز کر سکتے ہیں. بس جو ایک نقطہ بہت زیادہ
توجہ دینے والا ہے وہ والدین کے لیے کہ جب بچہ سوچ رہا ہے اپنی فکر کو وہ آزاد کر رہا ہے اور آپ بھی اس معاملے میں اسے سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ خیال کرنا ہے کہ اس کی فکر کسی غلط ڈائریکشن میں نہ جائے. وہاں پر آپ کا فریضہ ہے آپ روکیں بھی, لیکن ایک نرمی سے, ایک اچھے انداز میں اسے روکیں کہ بیٹا اس معاملے میں تمہارا آزاد ہونا یہ مناسب نہیں ہے. ایک مثال میں آپ کو دوں کہ صلاحیت کے اعتبار سے جب آزاد کیا جائے تو اس کی جو ہے بلکہ دین اسلام بھی اس چیز کو پروموٹ کرتا ہے, بڑھاوا دیتا ہے. مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ ممبر پر گئے اور آپ نے یہ جملہ لوگوں سے بیان فرمایا کہ قبل اس کے کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں جو پوچھنا ہے پوچھ لو. بہت مشہور یہ آپ کا ایک دعویٰ تھا کہ آپ کے سوا کوئی کر بھی نہیں سکتا تھا یقیناً. اب جب آپ نے یہ سوال کیا تو کوئی اٹھا نہیں. بہت سے ایسے واقعات ہیں, کئی مرتبہ سوال بھی کیے گئے, لیکن یہ جس وقت کا واقعہ اس وقت کوئی نہیں اٹھا, کسی نے کچھ کہا نہیں. لیکن اس کے تھوڑی ہی دیر کے بعد مولا کائنات نے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی اپنے بڑے بیٹے سے آپ مخاطب ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اے لال حسن اٹھو اور جاؤ ممبر پر اور کچھ کلام کرو کہ قریش کل میرے بعد یہ نہ سمجھیں کہ حسن کو کچھ علم نہیں ہے, حسن کو معلوم نہیں ہے, لہٰذا جاؤ اور کلام کرو. اب یہاں پر ہم دیکھیں کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی صلاحیت جس معاملے میں بہترین, یقیناً وہ تو امام ہر لحاظ سے بہتر ہیں, لیکن اب تبلیغ دین کا کام, ہدایت کا کام جو کہ ایک نبی ایک امام بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں, مولا خود اس میں اپنے بیٹے اپنے دونوں بیٹوں کو امام حسن علیہ السلام پھر ان کی باری کے بعد امام حسین علیہ السلام, تو یقیناً اس اعتبار سے ہمیں بھی درس لینا چاہیے. میم جس طرح سسٹر نے بھی بتایا کہ اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ اپنے بچوں کو آزادی دے, فریڈم دے. اب اگر ہم ہماری معاشرے کی ان بیٹیوں کی بات کریں کہ جو جوان ہو رہی ہیں لیکن ان کے ماں باپ ان سے ڈسکشنز نہیں کرتے, بات نہیں کرتے, انہیں کچھ کرنے کی فریڈم نہیں دیتے, یہاں تک کہ اپنا کریئر سلیکٹ کرنے کی فریڈم نہیں دیتے, یا جنہیں اپنا اوپینین رکھنے نہیں دیتے, تو ایسی بچیوں کا کانفیڈنس کس طرح سے کم ہوتا ہے اور ساتھ ہی ان کی مینٹل ہیلتھ پر کیا اثر ہوتا ہے؟ سو جب آپ ایک سوچ آ رہی ہے میرے دماغ میں اور میں اس کو وربلائز نہیں کر رہی ہوں, مطلب میں اس کو ایک آؤٹ لیٹ نہیں دے رہی ہوں, تو ایک کانفلکٹ چالو ہوتا ہے من میں. اور اگر ہم ایک اپروول اپنے پیرنٹس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, دنیا سے نہیں بھی تو پیرنٹس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, تو پھر اگر ہم کو وہاں سے ایک اپروول یا ایک ویلیڈیشن یا ایک اکنالجمنٹ بھی, ویلیڈیشن بہت دور کی بات ہے, ہم اکنالجمنٹ کی بات کر رہے ہیں, تو اگر ہم وہاں پہ ہی ہم کو وہ نہیں مل رہا ہے, دین دیر از نو کویسچن آف کانفیڈنس. کیونکہ وین مائی پیرنٹس کان کنفائڈ ان می, وین دے ڈونٹ فیل دیٹ آئی ہیو دا کیپیبلٹی ٹو تھنک اے سرٹن وے اور میک سرٹن ڈیسیژنس, دیر از نو کویسچن آف دیر بینگ اینی سیلف کانفیڈنس. کشمکش چالو ہوتی ہے کہ میں بولوں کہ نہیں, doubting کہ am I able to do something or not in the future. Yes, you should always have that self doubt. that self doubt is really going to crash you. One, یہاں آپ اس کو کوئی اوپینینس نہیں رکھنے دے رہے ہو, آپ یہاں پہ کوئی اس سے ذمہ داری کا کام نہیں کروا رہے ہو, and then once she is married you are expecting her to take care of her family, take decisions, take right decisions, take good decisions. But then when you have not confided in your own house, how do you expect her to do that? Then there is going to be a blast of emotions and there are going to be depressive symptoms, anxiety, conflict. Why? Because I have not even got the exposure to face that. میں نے کبھی کیا نہیں ہے, میرے پیرنٹس نے کبھی وہ قابلیت مجھ میں دیکھی ہی نہیں ہے, اب میں کیسے کروں؟ بالکل ٹھیک. اینڈ شی از لائک سیٹنگ یور چائلڈ اپ فار فیلئر, کیونکہ آگے جا کے اتنی چیلنجز آتی ہے لڑکیوں کی زندگی میں, اینڈ اف یو ہیو ناٹ پریپیئرڈ دیم, یہ ایک پریپریٹری فیز ہے ان کے لیے, اینڈ اگر آپ نے ان کو نہیں پریپیئر کیا, آپ کیونکہ اوبویسلی جب لڑکی بڑی ہوتی ہے تب وہ ایکسپیرینسز آئے گی, لیکن اگر آپ اپنے ایکسپیرینسز اسے نہیں بتائیں گے, بالکل, اینڈ اف یو ڈو ناٹ الاؤ ہر ٹو ہیو این اوپینین کہ یہ نا, مگر کیونکہ بعض طور پہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ پیرنٹس بھی مسٹیکس کرتے ہیں, جب وہ ڈسکس کریں گے تو وہ بچہ بھی سمجھے گا, اسپیشلی لڑکیاں سمجھے گی کہ ہاں یہ چیز ہم اس طرح سے اور بیٹر کر سکتے ہیں اگر ہم کو اس چیلنج ملی ہے, لیکن اگر ہم یہ شیئر نہیں کریں, ہم انہیں کوئی اوپینین نہیں لینے دیں, سو obviously you're setting her up for failure in her future life as well, right? If you let them express their opinions and if they are wrong you can correct them. A child doesn't learn to walk without falling. بالکل. So if you are giving that kind of exposure or confiding in your child, I am not saying کہ آپ ہر چیز سنو, ہر چیز فالو کرو, اس نے بولا تو یہی کرنا ہے, it's not like that, but teach them to express their point of view, teach them to express it in a respectable manner, teach them that it is okay if your opinions are not being validated each and every time, but they matter, right? It matters. And apart from validation, یہ ایج وہ بھی ہے جہاں بچے بغاوت کرتے ہیں, تاکہ
اتنا رش آف ایموشنز ہوتا ہے, کافی ساری چیزیں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں, انہیں لگتا ہے کہ وہ رائٹ ہے, وہ پنجرے سے آزاد ہو چکے ہیں. تو کافی بار پیرنٹس جو بھی کہتے ہیں بچوں کو لگتا ہے کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ چیزیں شیئر بھی نہیں کرنا چاہتے. تو ایسے میں پیرنٹس ان بچوں کو کس طرح ہینڈل کریں؟ So one, when you're a teenager, the brain is developing. آپ کا جو emotional اور logical connection ہے وہ ابھی تک بنا نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. And as we are saying, they are in a complicated phase, or we are confused whether they are adults or kids. جی. So if you say that you want to wear a black pant, he would want to wear a black shirt, and that is not wrong. But you won't want him to wear a white shirt. Again, that is not wrong. جی. So how to communicate? how to communicate? Communication cannot just happen all of a sudden. I have been saying that communication, even from the infancy, the child hears your voice, they understand your Bond emotions. You start making a bond. How she has very well explained Exactly, that forming a bond, communicating starts at a very early age. Right. But keeping that in mind, it is not important that you have not been able to make it before, so you can't do it now. جی. The day you decide, it's always a fresh page. Of course, آپ 4 قدم لیں گے as parents, then the child will take one step. بالکل ٹھیک. And you also have to understand that they are having different thought process. ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو سوچ وچار ہے بچے کو اسی میں مولڈ کریں. جی اسی طرح ہو. جی Exactly. We want to force our expectations on our child. میں یہ نہیں کر پایا تو میں چاہتا ہوں کہ یہ کرے. میں یہ چیزیں میں نے نیگیٹو اپنی لائف میں فیس کی ہے تو میں اس کو نہ کرنے دوں. So either you are criticizing your child a lot or you are pampering them a lot. over protecting them. So both are not going to work, because till one, give them an outlet to discuss, let them express themselves. اور بہت بار ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ دس از لائک اے سیف زون فار دیم. اگر یہاں پہ ٹرائل ایرر ہوگا, اگر ان کی غلطی بھی ہوگی تو پیرنٹس آر دیئر ٹو بیک دیم اپ. یہاں پہ پھر جب شادی ہو جاتی ہے اور پھر لڑکی کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے, شی ڈز ناٹ نو واٹ شی ہیز ٹو ڈو اینڈ شی از بین فیسڈ وتھ سو مینی چیلنجز, پھر اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کو کیا کرنا ہے, اور پھر جا کے خدا نہ خاصا جب دیر از سم فیلئر دین اٹ از آل بلیمڈ آن دا گرل چائلڈ, آن دا لیڈی. سو دس از ویری امپورٹنٹ کہ ایک سیف زون ہے تمہارے لیے کہ یو نو پیرنٹس لیٹ دا چلڈرن اسپیشلی دا گرلز ڈو واٹ دے want, and even if they make mistakes, you know, they are there to protect them, to correct them. And if your child is making a mistake somewhere, if they feel the comfort, they feel protected by you, they feel secure by you, rather than asking help anywhere else from outside, they will come to you because you are their secure zone. نہیں, یعنی ضرورت ہے ہمیں آج اپنی گرل چائلڈ کے لیے ایک سیکیور زون بنانے کی, جہاں پر وہ آ کے اپنے ایموشنس کو ایکسپریس کر سکے, آپ سے باتیں کر سکے. جس طرح لڑکیاں اپنے دوستوں سے فریلی بات کر سکتی ہیں, ضروری ہے ہم ان کے گھروں میں ہی اس طرح کا ماحول بنائیں محسنہ, تاکہ زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو, کوئی بھی اسٹیج ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو, دے نو کہ وہ اپنے گھر پر آ کر اپنے پیرنٹس کو ٹرسٹ کر کے ان سے بات کر سکتے ہیں فریلی. بالکل بالکل. تو یہ تھا جو ہمارا ایپیسوڈ نیلم, اور ہم نے دیکھا کہ یہ جو مرحلہ ہے, جو سیکنڈ اسٹیج ہے ہماری لڑکیوں کے لیے, کہ کتنا اہم ہے. اٹس بیکاز شی از ڈیلنگ وتھ تھنگس دیٹ آر چینجنگ ان ہر لائف. ان کو پیریڈ سے ڈیل کرنا ہے, پھر ان کی ایموشن سے ڈیل کرنا ہے, اس کے فزیکل ڈیولپمنٹ سے ڈیل کرنا ہے, اور یہ مرحلے میں دا موسٹ امپورٹنٹ رول جو پلے کرتا ہے وہ پیرنٹس پلے کرتے ہیں, تاکہ وہ لڑکی کو وہ کانفیڈینس دے, اس کو یو نو شی از سیف, شی نوز دیٹ یو نو میرے پیرنٹس ہیں مجھے گائڈ کرنے کے لیے, مجھے پروٹیکٹ کرنے کے لیے. ساتھ ساتھ میں پیرنٹس جب کانفیڈینس دکھاتے کہ یس یو آر ایبل ٹو ڈو سم تھنگ ان لائف, وہ اپنے ڈیسیشنز ساتھ میں لے سکتی, تو دیز تھنگس ول پلے اے ویری امپورٹنٹ رول وین شی بیکمز این اڈلٹ, وین شی گیٹس میرڈ, وین شی ہیز ادر ڈیسیشنز دیٹ شی نیڈس ٹو ٹیک ان ہر لائف. تھینک یو فار گیونگ اس دس انفارمیشن اینڈ آنسرنگ آور کویسچنس. شکریہ. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی بالکل ہی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے بنے رہیے چینل ون کے ساتھ, پیغام انسانیت. شکریہ.